अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी शख्सियत से जिसका बैक वक्त समाजी हवाला भी है, सियासी हवाला भी है और कारोबारी हवाला भी। बल्दियाती सियासत के बहुत अहम नाम और ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीज़न के प्रेसिडेंट शराफत अली खां खटक, आइए मिलते हैं। हम शराफत अली खां खटक साहब की रहाइशगाह पर पहुँचे हैं, आइए मिलते हैं। खटक साहब, माशाल्लाह अरसे से हम सुन रहे थे कि एक ऐसा शख्स भी शहर में मौजूद है जो एक बहुत बड़ी तंजीम का नुमाइंदा भी है, यहाँ प्रेसिडेंट है ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का, ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन, और वो पॉलिटिशियन भी है और इस हलके में उनकी बरादरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जीतते आ रहे हैं, चेयरमैन भी बनते हैं, उससे पहले नाज़म भी मुंतखब हुए। तो आज शराफत अली खां खटक साहब के बारे में लोग उनको ज़रा बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए, इस इलाके में कब आए और तालीम कहाँ तक हासिल की, बचपन कहाँ गुज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर साहब, मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है और मेरे आबा व अजदाद क्या मैं पाकिस्तान के बाद मेहनत मजदूरी के लिए फैसलाबाद पे यहाँ पे शिफ्ट हुए और स्टार्ट में उन्होंने 60 से पहले ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। कहाँ के थे आबा व अजदाद? हमारे आबा व अजदाद डिस्ट्रिक्ट करक, पहले ये क्वार्ट डिस्ट्रिक्ट था, बाद में करक डिस्ट्रिक्ट आया, उसके आगे तहसील साबराबाद है, उसके आगे हमारा ये गांव है। वहाँ से ये लोग फैसलाबाद पे आके शिफ्ट हुए। तो स्टार्ट में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। उस वक्त मुझे वाला साहब बताया करते कि डॉज गाड़ी थी हमारे पास, जो ये रेत बजरी पे ये चलती थी। उसके बाद ग्रेजुअली टाइम गुजरता गया, फिर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ चले गए। उसके बाद चूँकि मैं पढ़ता था तो हमने 1990 तक तकरीबन ट्रांसपोर्ट में कोलैप्स किया और बहुत बड़े क्राइसिस से हम गुज़रे। 90 के बाद फिर मेरा छोटा भाई ये तेल की फील्ड में आया और 87 के बाद मैंने पहले 85 में मैंने बतौर एज ए कमीशन अफसर मैंने अप्लाई किया, मुल्तान से मैंने इम्तिहान पास किया। फिर ISSB में अपीयर हुआ लेकिन नहीं कामयाब हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की 1987 में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। उसके बाद मैंने फिर एक ट्राई की OTS में और मैं गुजरांवाला से, लाहौर से मैंने इम्तिहान पास किया। गुजरांवाला से मुझे कॉल है, उस वक्त मेरा एक मेडिकली यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन गया, वेरिकोस वेन्स इन लेफ़्ट लेग उनके ऑपरेट करवा के हैं। वो OTS का वो आखिरी था। उसके बाद मैं और एज हो गया। 1987 में वो OTS का वो लास्ट कोर्स था। उसके बाद फिर क्योंकि PMA में दोबारा मैं जा नहीं सकता चूँकि उम्र का मसला बन गया। तकदीर आपको कहीं और ले जाना चाह रही थी। अब वो बिल्कुल ये ऐसी हकीकत है, जिस तरह अब दिन है ना डॉक्टर साहब, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। ये मैं आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस किस्म के क्राइसिस से गुजरूँगा और फिर यहाँ तक पहुँचूँगा। फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि मैं ऑयल फील्ड में चला गया। फिर मैंने अपनी एक गाड़ी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर आस्ता धीरे पैसे ऑफ द टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 2001 में अचानक सियासत में थोड़ा बहुत, पहले स्कूल कॉलेज लेवल से भी थोड़ा दिलचस्पी थी, लेकिन 2001 में एक बस जब ये 2000 में ये मुशर्रफ का दौरा था उस वक्त, तो इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया नाज़म का। तो उसमें वो इख्तियारात, उसमें ग्रॉस रूट लेवल तक वो तमाम उनके जो मामलात थे उसको देखा तो दिल चाहा कि चले इलेक्शन लड़ने। फिर मैंने 2001 का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। ये उस दौर में बहुत काम हुए, तरक्याती काम बड़े। मैं पहले उन 10 नाज़मीन में से था
جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے یونین کونسل میں کام کرایا. میں نے اس وقت وہ CCBs کا بھی دور تھا. جی CCBs کے ذریعے بھی کروایا, اور اس وقت دور مجھے یاد ہے 6.5 کروڑ روپے کے میں نے اس وقت اپنے ترقیاتی کام کروائے تھے اس دور میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. آپ تو خیر آئل ٹینکرز کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن گوڈز ٹرانسپورٹ والے جو ہیں وہ ان پہ الزام ہے کہ وہ ریلوے والوں کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کا سسٹم کیا ہوا ہے کہ ریلوے ناکام ہو اور گوڈز ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے ہی ہو. نہیں, اس میں جو میں ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر آپ سروسز کو دیکھیں نا, تو آپ اسٹیشن پہ کبھی آپ آبزرو کیجئے گا, جب کوئی گوڈس کا آتا ہے نا, جس طرح وہ گاڑی رکتی ہے, جس طرح وہ سامان پھینکتے ہیں نا, وہ دیکھیں وہ جو پرچون میں آتا ہے یا پھر وہ بل کی صورت میں آتا ہے, اس کی صورتحال اور ہوتی ہے. یہ ان کی جو سروسز, پور سروسز کی وجہ سے لوگ کوئک سروس مانگتے ہیں. کھٹک صاحب فیملی کے بارے میں بتائیں, کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں جی. 2 بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے, یہ احسن بڑا ہے اور توحید چھوٹا ہے, اور ایک ان سے چھوٹا ہے محمد عبداللہ کھٹک جی. اور 4 احسن کھٹک صاحب سے بات شروع کرتے ہیں جی کہ احسن صاحب بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم آپ کی نظر میں کیا کہیں گے, کیسے ہیں؟ والد صاحب سے ہمارا ایک فرینڈلی کی ریلیشن ہے. تو گھر میں جب بھی آفس سے آتے تو پہلے بات یہ ہماری آپس میں گفتگو ہوتی ہے گھر میں. کوئی زیادہ کوئی بزنس بارے بات نہیں کریں گے, یا کوئی پولیٹیشین ہے, آپ کو پتہ ہے پھر مصروفیات سارے دن ہوتی ہیں, تو کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں صرف گھر کی باتیں ہوں, باہر کی باتیں نہ ہوں. تو زیادہ تر گھر میں گھر والا ماحول رکھنا, دوستوں کے ساتھ جیسے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا ہے اس طرح ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, ہنسی مذاق کرنا. وہ سخت تو نہیں ہے؟ نہیں سخت, جیسے پٹھان, ہمارے یہاں پٹھانوں کا کنسیپٹ یہ بڑے بھائی سخت, اور نہیں والد صاحب جہاں بھی ہوں تو جن کے بھی والد صاحب ہوں وہ سخت مزاج تو تھوڑا بہت ہوتے ہیں, ان کا وہ لازمی ہے. اس میں زیادہ کوئی اتنی سختی نہیں ہے ان میں, مطلب لیکن بڑے کیئرنگ, اور کیئرنگ بہت ہے, بہت کیئرنگ, فرینڈلی جی. اور کوئی چیز کی ہم نے ڈیمانڈ کی, ان پہ ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے, اسی ٹائم ہماری وہ خواہش پوری کر دیں گے. ماشاء اللہ. توحید صاحب کیا کہیں گے؟ توحید صاحب. جی الحمدللہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جی, بابا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو چیزیں باہر نہیں سیکھ سکتے وہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. ہر چیز پہ, ہر موڑ پہ کچھ نہ کچھ ہمیں ایک استاد کے لحاظ سے بھی, دوست بھی ہیں, استاد بھی ہیں, ہر طریقے سے انہوں نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ تعلق, کیونکہ پولیٹیشین ہے, لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکٹ زیادہ ہے. جو چیز باہر دیکھتے ہیں آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ ایسی چیزیں نہیں کرنی جو لوگ کر رہے ہیں. آپ میں منفرد چیز نظر آنی چاہیے. اس کا مطلب آپ کے لیے رول ماڈل آپ کے گھر میں ہی ہے, استاد اور رول ماڈل آپ کے گھر میں ہی ہے. اکثر لوگ معذرت کے ساتھ پولیٹیشین بات کر رہا ہوں کہ اکثر آج کل لوگ کہتے ہیں جی میرا رول ماڈل جی وہ عمران خان ہے, میرا رول ماڈل نواز شریف ہے. ہمارا رول ماڈل ہمارے گھر میں ہی ہے, بابا خود ہی ہیں. ان کے ساتھ الحمدللہ جتنا ٹائم, اور ہم نے کافی لمبا سفر کیا ہے, گاؤں بھی گئے ہیں. بہت ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے نا وہ بوریت نہیں ہوتی, کیونکہ ایسا فرینڈلی ماحول ہے جس کو کہتے ہیں نا ڈپریس نہیں رکھا انہوں نے. آپ میں سے شادی ہوئی کسی کی؟ دونوں کی شادی ہوئی ہے. آپ سے پوچھا انہوں نے جی جی, یا زبردستی کر دی؟ نہ, یہی تو سب سے یہاں پہ جو انہوں نے مین جو فرینڈ کا جو رول ہوتا ہے نا, وہ یہاں سے ہی تو انہوں نے مطلب کہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے پوچھ کے اور بالکل دونوں سے اعتماد میں لے کے پھر انہوں نے ہماری دونوں کی شادی کی. آپ کیا کہیں گے, آپ کی فیملی کی بانڈنگ کا سب سے بڑا وجہ, ذریعہ, سورس کیا ہے؟ سر بات یہ کہ چونکہ میں خود اس معاشرے کا حصہ ہوں اور سارا دن لوگوں کو لیکچر دیتا رہتا ہوں. ان کسی گھر میں اگر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کا, بچوں کا, اپنے باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ان کا سارا دن میں یہی لیکچر لوگوں کو دیتا ہوں, یعنی کہ بی لینینٹ, بی اے فرینڈ. تو میں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. ان کے ساتھ یقین کر میں اتنا فرینک ہوتا ہوں, جس طرح میں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں اس طرح ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. یعنی کہ بعض اوقات وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ جھکتے بھی ان کو مار دیتا ہوں. اور میں نے ایک باؤنڈری جو ہے نا وہ فکس کی ہوئی ہے.
اب میں نے ان کو 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے زندگی میں. سب سے پہلی پرائرٹی میں نے کہا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا آپ لوگوں نے. تیسرا کسی ایسی غیر اخلاقی حرکت جو ہے نا وہ میرے لیے نان ٹالریبل ہے. تیسری جو ہے وہ لڑائی جھگڑا سے میں نے کہا دور رہنا آپ لوگوں نے. ہم شرافت علی خان خٹک صاحب کے ڈیرے پہ پہنچے ہیں جہاں ان کے بہت سارے چاہنے والے موجود ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں اور ان کے کچھ کاروباری دوست. آئیے ملتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی تنظیم کے آپ صدر ہیں, اور یہ بنیادی طور پر کس چیز کا احاطہ کرتے ہیں؟ جب آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کی بات ہوتی ہے تو یہ کوئی ذہن میں آتا ہے کہ آئل ٹینکر مالکان کچھ چھوٹی موٹی کی شاید ہو, یا یہ بہت بڑی تنظیم پورے پاکستان لیول کی ہے؟ کوئی تنظیم کے حوالے سے ڈوگر صاحب یہ ہے کہ یہ پورے آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن پورے پاکستان میں ایک بہت ہی مضبوط ایسوسی ایشن ہے, اور اسی طرح انہوں نے مختلف ڈویژن میں اپنے پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ نامینیٹ کیے ہیں. میں 97 سے آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن فیصل آباد ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں, اور اسی طرح پشاور, سائیوال, شیخ پورہ ماچھی کے اور دوسرے جتنے بھی آئل ڈپو جہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کے اپنے علیحدہ علیحدہ صدور ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور اتنی مضبوط تنظیم ہے کہ یہ 97-98 میں اس کو ایشیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور ایسوسی ایشن میں کنسیڈر کیا جاتا تھا. کتنے ممبر پورے پاکستان میں ہوں گے اس کے؟ ممبرز کی ہزاروں کی تعداد میں ہے, چونکہ جو عہدیدار ہیں وہ تو سینکڑوں میں ہوں گے, لیکن ممبرز اس کے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کے یہاں اس علاقے میں ماشاءاللہ آپ نے بڑی عزت بنائی, بڑا نام بنایا اپنا, اور بے شمار لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ اس حلقے سے الیکشن بھی لڑتے ہیں, چیئرمین یونین کونسل بھی منتخب ہوتے ہیں, مشرف دور میں ناظم بھی منتخب ہوئے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ایک محض کاروباری تنظیم بے شک جتنی مرضی بڑی ہو, تو علاقہ پورا تو سارا اس تنظیم کا نہیں ہے. یہ کوئی آپ کی اپنی شخصیت کا اثر ہے کہ لوگ آپ کو چیئرمین یا ناظم منتخب کرتے رہے؟ جی میں یقین کریں ڈوگر صاحب, ان لوگوں کا جتنا بھی سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا, پھر ماں باپ کی دعاؤں کا, اور پھر ان لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں جس کاز سے تعلق رکھتا ہوں وہ یہاں پہ آبادی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. چند گھر ہیں وہ بھی یہ CC 53 میں 113 میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ان لوگوں کی محبت ہے اور میرا ان لوگوں کے ساتھ لگاؤ ہے. میں 24 گھنٹے ان کے لیے اویلیبل رہتا ہوں. اس محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں اور ہمیں کامیاب کرواتے ہیں. یا آپ کے کچھ کاروباری دوست بھی ہوں گے, کچھ اس حلقے کے سیاسی لوگ بھی ہوں گے, ان سے بات کریں ہم کہ آپ کے بارے میں جناب کچھ کہیے گا. ان میں چیئرمینوں والا کوئی سلوک نہیں ہے, چاہے کوئی غریب ہو, امیر ہو, رات کے 2 بجے ہو, 3 بجے ہو, کسی کی اگر ڈیتھ ہوئی ہو تو یہ جنازے پر اویلیبل ہوتے ہیں. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਗਏ. ये हमारे बड़े भाई हैं और ये इलाके की जो भी मसाइल हों ये उनको एकदम से हल कर देते हैं. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਸੇ ਟਾइम ही गल सुनते हैं. खान साहब भी अच्छे, इनके बेटे भी बहुत अच्छे हैं. मुझे 20 साल हो गए हैं इनके पास, तो कभी भी हमें जितना भी सपोर्ट इन्होंने किया है कभी किसी ने नहीं किया. खटक साहब के साहबजादे तौहीद खटक साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी. तौहीद साहब क्या कहेंगे, आपके वालिद साहब की शख्सियत का कौन सा पहलू है जिसकी वजह से लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? असल में इनका जो पोलाइटपन है ना, कभी जितने भी लोग आ जाएं इनके माथे पे कभी तेवर नहीं आता. इवन कि खुद तकलीफ़ में भी होना, इवन मेरे आंखों के आगे कई मरतबा ऐसा हुआ भी है कि खुद तकलीफ़ में होते जब कोई आ जाए ना तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं इसको इस नज़र से देखूँ कि यार पहले मैं ख़ुद की तकलीफ़ झेल लूँ फिर इनका जो है ना मसला मसाइल सुनूँ. इन्होंने हमेशा दूसरों को तरजीह दी है. ये इनकी कामयाबी का जो मेन जो रीज़न है ना वो यही है.
آپ کے صاحبزادے کی گفتگو سنی اور آپ کے دوستوں کی, آپ کے حلقے کے لوگوں کی, بہت محبت کرتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ. تو ایک دو طرفہ محبت ہوتی ہے جب بھی انسان محبت کرتا ہے. یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ یقین کریں روگر صاحب, میں 2001 میں جب ناظم منتخب ہوا تو میرا 2003 میں اسپینل کارڈ کا آپریٹ ہوا ہے. اس جگہ پر میں نے چارپائی ڈالی ہوتی تھی جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں, اور فون میرے سرانے پڑا ہوا تھا اور میں بیڈ پہ لیٹ کے بھی لوگوں کے کام کرتا رہا. اور اب بھی ریسنٹلی میرا یہ 2023 میں میرا آپریٹ ہوا ہے. آپ یقین کریں میں نے اپنے ہاسپٹل بیڈ پہ پڑے لوگوں کو فون کر کے لوگوں کے مسائل حل کیے. ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کے کام آئیں. اگر آپ مخلوق خدا کے کام کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز اور غفور الرحیم ہے, وہ آپ کے مسائل آٹومیٹک حل کرتے رہیں گے. اور یہ میرے مشاہدے میں ہے کہ جب بھی ہم نے لوگوں کے کام کیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام آٹومیٹک خود بسوا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شادی آپ نے ایک ہی کی؟ نہیں سر, یہ میری دوسری شادی ہے. پہلی میری جو وائف ہے وہ میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کی جو کڈنی پرابلم کی وجہ سے وہ کڈنی فیل ہو گئی تھی ان کی, اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میری دوسری شادی 2000 میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ویسے زمانے طالب علمی کی کوئی باتیں سنائیں, کوئی اس دور کی کوئی گڑبڑ, کچھ چیزیں, مطلب معاملہ سیدھا سیدھا چلتا رہا یا کچھ خوبصورت یادیں ہیں اس دور کی؟ نہیں سر, اصل میں بیسکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے بڑے اچھے دن دیکھے, لیکن بعد میں جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں آیا کالج میں تو اس وقت ہم بالکل کرائسس میں تھے. تو میرا ایک مقصد تھا کہ میں نے پڑھ لکھ کے کچھ بننا ہے, تو میری ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ دھیان تھا ہی نہیں. کرکٹ کا شوق تھا مجھے, یہ میں کھیلتا تھا, لیکن زیادہ تر ان چیزوں میں زیادہ میں انوالو نہیں ہوا. آپ کو مطالعہ کا شوق ہے, لٹریچر کا, شعر و شاعری کا, یا کھیل کود کا؟ نہیں سر, میں زیادہ تر اب تو پہلے جب میں کالج میں تھا تو میرا خیال میرا زیادہ وقت میری لائبریری میں گزرتا تھا, اور کالج لائف تک جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو مجھے زیادہ تر یہ ابھی یہ اخباروں کی حد تک یا خبروں کی حد تک تو زیادہ اویئرنیس کا بہت شوق ہے. اخبار باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, اور شاید آپ سمجھے شاید پتہ نہیں مبالغہ رائے سے کام لے رہا ہے. جب آپ ایکسپریس میں تھے تو اس وقت, آج بھی میرے آفس میں ایکسپریس, آپ نے دیکھا نہیں, ایکسپریس ہی پڑے ہوئے, آج بھی ایکسپریس اخبار ہی میرے دفتر میں آتا ہے. اور وہی ڈیلی جب میں آفس آتا ہوں اللہ کا نام لینے کے بعد, اس کے بعد پھر اخبار کا مطالعہ کرتا ہوں, پھر دوسرے کام شروع کرتا ہوں. کھٹک صاحب کے بزنس آفس پہنچے ہیں, کھٹک آئل کیریئر. یہاں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, یہاں کچھ سیاسی میٹنگز بھی کرتے ہیں, ایک ڈیرا بھی ہے, آفس بھی ہے. آئیے آپ کے لیے چلیں. کھٹک صاحب, کاروبار اور جائز طریقے سے ممکن ہے؟ بالکل الحمدللہ, میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال بیٹھا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے بالکل حق عین رزق حلال کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام کیے بغیر کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی, یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. اور اگر آپ کا ایمان اور آپ کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو اس میں واللہ خیر الرازقین, ماشاءاللہ, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ رزق حلال کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اسی میں برکت ہے. اچھا, یہ جو آئل ٹینکر ایسوسیشن ہے, ان کا کیا ہوتا ہے کہ اکثر تو نہیں لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ ٹینکر کو آگ لگی ہوتی ہے, وہ کوئی غیر معیاری ٹینکر بنے ہوتے ہیں یا کسی کی غفلت ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں سر یہ ہے کہ اس میں نیگلیجنسی کا اور ایک نیچرل انسیڈنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, حادثہ کسی جگہ بھی کسی وجہ سے بھی پیش آ سکتا ہے. اور اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل ٹینکرز میں لیکیج ابھی اچھا خاصا اس نے فلڈ کیا ہے, گاڑی باہر نکالی ہے, راستے میں کوئی تھوڑی بہت اگر شارٹ سرکٹ ہو گیا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ گاڑی کہیں ہٹ ہو گئی ہے یا پیٹرول کہیں سے لیک ہو گیا تو حادثہ ممکن ہے.
ورنہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آئل ٹینکر میں آگ لگے. وہ ایکسیڈنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, بہت مائنرس ہے. جس طرح پمپ پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ یہ ساری نیگلیجنسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. آپ کے کتنے آئل ٹینکر ہوں گے؟ میرے الحمدللہ اس وقت 10 ہیں میرے پاس. ذاتی ہیں؟ جی ذاتی الحمدللہ. ایک ٹینکر جو کراچی سے چلتے ہیں؟ جی اس وقت ہماری لوکل سپلائی ہے ساری فیصل آباد ڈویژن کے اندر. کراچی سے چلتے ہیں اور فیصل آباد پہنچتے ہیں؟ جی وہ بھی آتے ہیں جی بالکل. ایک آئل ٹینکر فیصل آباد پہنچنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ یہ تقریباً اب تو یہ حالات ہے کہ تقریباً کوئی 2.5 سے 3 لاکھ روپے اس کا یہ ٹوٹل جو ہے نا اس کے ایکسپینڈیچر ہیں, بلکہ زیادہ ہو گیا چونکہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. کرائے ابھی تک نہیں بڑھے اور ہمارا حکومت پاکستان سے آپ کے اس چینل کی وزارت سے مطالبہ ہے کہ کرایہ میں کم از کم 100% لوکل میں اور 50% جو ہے نا وہ جو لانگ روٹ کے ہیں جس کو ہم پریلیمنری یا اس کا جو فلیٹ کہتے ہیں جس کو کراچی سے ٹورڈز پورے ملک میں سپلائی دیتے ہیں ان کے کرائے میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ کرائے حکومت مقرر کرتی؟ جی بالکل, حکومت اور اوگرا اور یہ OMCs کے ساتھ مل کے اس کا میکنزم تیار کیا جاتا ہے. لیکن ابھی تقریباً 3-4 سال سے کرایہ نہیں بڑھایا گیا اور مسلسل مطالبہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اوگرا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. میوزک وغیرہ کا کوئی شوق؟ جی بالکل میوزک کا شوق ہے جی. جب سفر میں جب نکلتا ہوں تو گانے ضرور سنتا ہوں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں جی. ہر طرح کے گانے سنتے ہیں یا خاص قسم کا کوئی میوزک ہے جو آپ کو بہت نہیں؟ زیادہ تر مجھے سچی بات ہے نا پرانے گانے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ 70 کے 80 کے یہ 90 کے یہ گانے بہت اچھے لگتے ہیں. اب تو جو گانوں کا معیار ہے وہ آپ مجھ سے بخوبی واقف ہیں. یہ وہ نہ وہ سننے کو اچھے لگتے ہیں نہ کانوں کو اچھے لگتے ہیں نہ ان میں کوئی مقصد ہے. اصل میں آج کل کے گانے سننے والے نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں. بس یوں ہی سمجھ لیں جی. وہ میں نے اشاروں میں کہہ دیا, آپ نے سیدھا کہہ دیا. فلمیں وغیرہ ماضی میں دیکھتے رہے ہوں گے جب دور تھا وہ سینما کا؟ جی بالکل دیکھتا رہا ہوں جی, بلکہ دوستوں کے ساتھ. تو جب میں اس وقت سٹارٹ میں بزنس میں تھا 2000 تک تو فل میں نے مطلب مری یہ ڈرامے لاہور ڈرامے دیکھنا جا کے فلمیں دیکھنا. جب میں 24 سال ہو گئے ناظم بننے کے بعد, اس وقت سے لے کر اب تک مجھے صرف 2 مرتبہ میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے, وہاں پہ گیا ہوں باہر, لیکن دوبارہ آؤٹنگ کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملا. بس اتنی مصروفیت ہے بہت زیادہ. اپنے دوست ملک اعظم صاحب سے ملنے پہنچے ان کے آفس. یہاں ان کے کچھ کاروباری دوست موجود ہیں, کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں کہ شرافت خٹک صاحب کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. سب سے پہلے ملک اعظم صاحب کے بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. شرافت بھائی ہماری مارکیٹ کا بہت اچھا اثاثہ ہے اور یہ بڑے قابل اور ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور یہ بڑے اچھے انسان ہیں, ہم بہت خوش ہیں ان کے ساتھ. ملک شوکت صاحب ٹریڈ تو جی ملک شرافت صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں, کاروباری لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی. شرافت صاحب ہمارے بہت اچھے اثاثہ بھی ہیں مارکیٹ کے, اور جب بھی ہماری مارکیٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے مارکیٹ کے صدر شرافت خان صاحب ہر مشکل میں ہر خوشی غمی میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں. میرا نام قیوم خان ہے. یہ خان صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں, بہت اچھے ہیں. جب بھی کبھی ہمیں کسی مسئلے میں کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو یہ ہمارے فوراً 24 گھنٹے ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے اور ہمارے ساتھ یہ تعاون جاری رکھیں اپنا. میں ماشاءاللہ تقریباً 20 سال سے شرافت صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں. اٹ مین کہ اس یونین کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ آئل ایسوسیشن کے بھی صدر تھے اور آئل ایسوسیشن کے اعتبار سے اور آئل ٹینکر ایسوسیشن کے اعتبار سے جو بھی ہمیں موقع کے اوپر جو مشکلات پیش آئی, ماشاءاللہ ایک کال کے اوپر ایک فون کے اوپر جو لبیک کہتے ہوئے شرافت صاحب پہنچے, اور جو موقع پہ ہمیں جو مسئلے مسائل آئے اور ان کو انہوں نے ہینڈل کیا, بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. آج بھی وہ ہمارے ساتھ برابر کاندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہیں. خٹک صاحب کیا کہیں گے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ جتنے بھی دوست ہیں ہم نے دیکھا ہے سب تعریف کرتے ہیں آپ کی ذات میں. آپ میں بھی تو کچھ ایسا ہوگا جو وہ تو انہوں نے بتا دیا, لیکن کیا چیز ہے جو آپ کو یہ کنونس کرتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اسی محبت جوش جذبے ولولے کے ساتھ چلنا ہے اور خلوص کے ساتھ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے آپ کو ڈیر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ماں باپ کی دعا سے ان لوگوں کی محبت اور شفقت ہے, اور ان کو ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ
عزت کرو اور عزت کرواؤ. اور ہم ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ ہماری عزت کرتے ہیں, اور ان کی عزت ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے اور ہمت دی ہے. یہ جب بھی مجھے کال کرتے ہیں, جس جگہ پہ بھی کال کرتے ہیں, میں ان کے لیے ہمتاً گوش رہتا ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے حاضر رہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میرے سانس میں سانس ہے اور مجھ میں ہمت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. اور یہ ان کے محبت کی طاقت ہے جو مجھے لیے پھرتی ہے یہاں پہ. خٹک صاحب, کوئی خواہش جو بہت شدت کے ساتھ آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں موجود ہو لیکن پوری نہ ہو رہی؟ میری سر آپ یقین کریں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا ملک, میری قوم, میری عوام میں ایک ڈسپلن قائم ہو اور ہم ایک سیولائزڈ قوم کے طور پہ پہچانے جائیں. میں جب دیکھتا ہوں, آپ سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں یا جب روڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں, جب یہ لوگ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں دیکھتا تو بڑا دکھ لگتا ہے اور کڑکتا رہتا ہوں. یقین کریں, خواہش ہے کہ میری قوم ایک قوم بن جائے, ایک پیج پہ آ جائے, میرا ملک ترقی کرے اور لوگوں کو لا اینڈ آرڈر, لوگوں کو روزگار, ان کی غربت, ان کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں اور ہم ایک خوشحال قوم کے طور پہ پہچانے جائیں. یہ میری دلی خواہش ہے. اور اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں, وہ میں گراس روٹ لیول سے تو شروع ہوں, آگے کیا ہوگا یہ میرا اللہ کو پتہ ہے. اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو سکا اس قوم کے لیے میں ضرور کروں گا. آپ سیاستدان بھی ہیں, بلدیاتی سیاست بہت ہی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے پر, ان کے انتخابات کرانے پر تیار نظر نہیں آتی؟ کوئی بھی جماعت ہو, یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی ایسا کرتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو اہمیت دیتے ہیں اور پھر ڈیولپمنٹ کا ایک دور شروع ہوتا ہے. جمہوری لیڈروں کو کیا مسئلہ ہے؟ جمہوری لیڈروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ڈیرے بے آباد ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2001 میں جب میں, بلکہ اس وقت میری جو ایف اے میں پولیٹیکل سائنس کا میں نے ایک میرا سبجیکٹ تھا, تو اس میں یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ ڈکٹیٹر کے دور میں گراس روٹ لیول کے لوگوں کو کیوں امپاور کیا جاتا ہے. اس میں ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ ڈکٹیٹر اپنے معاملات کو ڈائیورٹ کرنے سے, لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے ان کو امپاور کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگوں کو ریلیف اس دور میں ملا وہ جمہوری حکومتوں میں نہیں ملتا, کیونکہ اوپر والے جو ایم پی ایم این اے صاحبان یہ نہیں چاہتے کہ ان کے نیچے لوگ کے ڈیرے آباد ہوں, لوگوں کے مسائل ہوں, جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ ہے. اسٹریٹ لائٹس ہو, آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں, متعلقہ تھانے کا کام ہو, چھوٹے موٹے جتنے بھی مسائل ہیں اب بھی ہم حل کر رہے ہیں. جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ جمہوری گورنمنٹس, یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کو گراس روٹ لیول پر اختیارات کو لے کر آنا چاہیے اور ان کو امپاور کرنا چاہیے اور ان کے الیکشن کرا دینے چاہیے. زندگی میں جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے, اختیار آتا ہے یا اقتدار آتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پھر دوسری, تیسری, چوتھی شادی کی طرف بڑھتے ہیں یا پھر یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کے حوالے سے کوئی ایسا سکینڈل, کوئی ایسی بات سنی نہیں, کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ سر, میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک خوف میرے ذہن میں ایک یہ تو نہیں کہتا کہ بہت پارسا بہت نیک انسان ہوں, مجھ سے بھی انسان غلطیاں ہوئی ہوں گی یا کر رہا ہوں گا, لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی عزت کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے. اپنی عزت اور اپنے ناموس کو جو ہے اس کو, اپنی پریسٹیج کو ہم نے رائٹ آن ٹاپ رکھا ہے. جن چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, اگر آپ ان میں انڈلج ہوں گے تو لوگ آپ ایک دیکھیں, ہم پبلک ریپرزینٹیو ہیں, لوگ ہم کو گھروں کے اندر لے کے جاتے ہیں, ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیاں ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتی ہیں. جب ہم اتنے کریکٹر لیس ہو جائیں گے تو پھر ہم پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟
کس طرح وہ ہم سے اب دل کی بات کریں گے, کس طرح ہم سے گھر کی بات کریں گے. تو ہمیں اپنی عزت سے زیادہ ان کی عزت عزیز ہے, اور اپنی عزت جب آپ کی اپنی عزت کا خیال ہوگا تو دوسرے کا آٹومیٹک آپ کو خیال آئے گا اور آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں گے. سیاحت کا موقع ملا کبھی, جاتے باہر گھومنے پھرنے؟ جی میں نے کہا کہ 2001 سے 2000 سے پہلے جب میں الیکشن نہیں لڑا تھا تو ایسا کوئی سال یا مہینہ نہیں گزرا جب میں آؤٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اب ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں ڈوگر صاحب کہ اب بمشکل ٹائم نکلتا ہے. ابھی تقریباً کوئی 3 سال سے میں باہر نہیں گیا, آؤٹنگ کے لیے نہیں گیا. ہاں صاحب, غصہ آتا ہے آپ کو؟ جی بالکل آتا ہے, اور زیادہ تر اس بات پہ غصہ آتا ہے جب وہ میرے ساتھ سیاست میں جو کوئی چیز منسوب کر دیجیے کہ خٹک صاحب نے کیتی ہونی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی تھانے میں کوئی FIR ہوتی ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, خٹک صاحب نے کروائی ہونی ہے, انہوں نے پتا. اس وقت مجھے جس طرح نا وہ کہتے ہیں نا بلڈ پریشر میرا 200 پہ چلا جاتا ہے, پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا یا کیا. اس چیز پہ بہت زیادہ جلدی غصہ آتا ہے, ایک جھوٹ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے, جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. پارکو آئل ٹرمینل گٹی پہنچے ہیں, یہاں کچھ مسائل سننے کے لیے ڈرائیورز کے اور جو دوسرے لوگ ہیں اس پیشے سے منسلک, ان کے مسائل سننے کے لیے. آئیے آپ کو لیے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے مسائل بھی کو سننے آیا. ہمارے مسائل یہ ہیں, روڈ پہ ہمیں بڑے مسائل ہیں. روڈ دیکھو, سب نے آگے اپنے دکانوں کے آگے مٹی کے ٹرالی اوپر سٹائی ہیں سڑک پہ. اگر یہ سڑک بلڈوزر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بلڈوزر کے ساتھ اگر یہ سڑک کی مٹی ہٹائی جائے تو ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکتی ہے. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿਟੀ 41 ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਠਾਇਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਚਲਾਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ. ਰੋਡ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, روڈ تے وارڈن والوں کا مسئلہ حل کیا جائے سارا. جی ہم پہلے بھی ان کے لیے رات دن ہماری خدمات حاضر ہیں. اور جہاں تک سرگودا اور چنوڑ کے جو انہوں نے ٹریفک کی بندش کا حوالہ دیا ہے, یہ میرے پرسوں ہی میرے نوٹس میں آیا. انشاءاللہ ابھی عید کے فوری طور بعد میں سرگودے بھی جاؤں گا اور چنوڑ بھی جاؤں گا. اور رہی ٹریفک موٹر وے کی, تو موٹر وے کے اپنے ایک لاز ہیں, اپنے ان کے SOP ہیں, ان سے بھی بات کریں کہ وہ نجائز چلان نہ کریں. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ کوئی بہرحال خوبصورتی انسان کو پسند تو آتی ہے نا, مطلب انسان جو ہے مطلب بیوٹی ہو نہیں سکتا اسے پسند نہ آئے. تو نیچر سے, لوگوں سے, خوبصورتی سے محبت تو کرتے ہوں گے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ تمام خوبصورت چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. وہ انسان کی شکل میں ہو, خوبصورت نوجوان ہو, ایون کہ اگر بڑھاپے میں بھی خوبصورت ہے, بچے ہوں, خاتون ہو, جگہ ہو, کوئی سین ہو, کوئی گاڑی ہو, ہر خوبصورت چیز میری کمزوری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست, کیا بات ہے جی. خان صاحب زندہ دل آدمی ہیں. جھوٹ سے چونکہ نفرت ہے اس لیے وہ سچ سچ بتا رہے ہیں کہ فطرت سے, ہر طرح کی خوبصورتی سے ان کو محبت ہے. کیوں نہ ہو, ایک نارمل انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ان آرڈر جب ہوتی ہیں چیزیں تو خوبصورتی ہوتی ہے, چیزوں میں ردم ہوتا ہے تو خوبصورتی ہوتی ہے, ترتیب میں ہوتی ہیں خوبصورتی ہے. اور بے ترتیبی کس کو پسند ہے, بدصورتی کس کو پسند ہے, بے ڈھنگا پن کس کو پسند ہوتا ہے. تو ویری گڈ خان صاحب, زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں کبھی کھٹ پٹ ہو جائے میاں بیوی کی, کن امور پہ آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے؟ ہر بات یہ ہے کہ اللہ نظر بد سے بچائے. 2000 میں میری شادی ہوئی, اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا خیال ہے کہ زندگی میں 2-3 موقع ایسے آئے ہوں گے جب میں نے گھر میں تلخی کی ہوگی, ورنہ مجھے میری جو وائف ہے اس نے کبھی موقع ہی نہیں دیا شکایت کرنے کا یا غصہ کرنے کا. اور میں نے اب جس طرح میرے بیٹوں نے بتایا, میں نے
अपनी बेटियों के साथ और अपने वाइफ के साथ यकीन कर इस तरह माहौल बनाया हुआ है कि बाज़ औक़ात जिस तरह कहते हैं ना कि घर में अगर वाला साहब है तो सारे सहम जाते हैं। जब मैं घर में नहीं आता तो बच्चे फ़ोन करते हैं, वो आपने कब आना है, घर वाले फ़ोन कब आना है। वो जब मैं घर से निकल तो वो किधर जा रहे हैं, अब हमारे साथ बैठे बात करें। यानी वो जब जितनी देर मैं घर में रहता हूँ वो खुश होते हैं कि हमारा वालिद साहब और मेरा हस्बैंड है वो घर में ही रहे। हमने माहौल ही इस किस्म का बनाया हुआ है, बड़ा फ्रेंडली माहौल है हमारा। खान साहब, आपने इतना फ्रेंडली माहौल घर में रखा है, आपका लोगों के साथ रवैया भी बड़ा हमदर्दाना, बड़ा पॉजिटिव होता है, मुखलिस इंसान है। तो ऐसे इंसान से लोग मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे इंसान को हर कोई उसके साथ बैठना, उससे बात करना चाहता है। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ ख़वातीन ने भी आपसे इजहार मोहब्बत कर दिया हो? जी बिल्कुल, मैंने पहले आपसे बात की कि मैं झूठ नहीं बोलता, होता है ऐसा, अक्सर हो जाता है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं अननोन लोगों से बात नहीं करता। अगर वो इस किस्म की फ़ोन कॉल्स मुझे आ भी जाती हैं तो मैं उनसे ये कह दूँ कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करनी है, तो मैंने कहा मेरे ऑफिस आ जाए दिन के टाइम, जिस वक्त मर्ज़ी आपका दिल करे। लेकिन मैं अननोन, जिस तरह फेसबुक पे होता हूँ, बाज़ औक़ात व्हाट्सएप पे बाज़ औक़ात कॉल आ जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे अवॉइड करता हूँ और उनसे कोई इस किस्म की मतलब बात बढ़ाने की सोचता भी नहीं हूँ। उनसे बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि मैं अननोन लोगों से बात नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। हाँ साहब, अगर कोई खातून आपके पीछे ही पड़ जाए तो फिर क्या करते हैं? स्ट्रेट अवे जवाब दे देता हूँ। स्कीम 212 मियाँ ताहिर जमील साहब MPA के डेरे पर पहुँचे। आइए आपको लीजिए। ताहिर जमील साहब के डेरे पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिशियन जो बहुत कम एज में, बड़ी यंग एज में ही MPA बन गए थे और फिर अपने इलाके में बहुत पॉपुलर हुए। इनका डेरा हर वक्त आबाद रहता है। आज उन्होंने खाने का एहतमाम किया है शराफत अली खान खटक साहब के एजाज़ में। मियाँ ताहिर जमील साहब से आज की सियासत के बारे में और शराफत अली खान खटक साहब की इनकी सियासी खिदमात अपने हलके के लोगों के लिए, अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों के लिए और फिर उनकी शख्सियत के हवाले से मियाँ साहब क्या कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। मियाँ साहब कहिए, इस वक्त मुल्की सतह पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, आपको इसमें कहीं बलदियाती इदारे बहाल होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुल्क की सियासत को मजबूत करने के लिए, पंजाब की सियासत को मजबूत करने के लिए आप अगर बलदियाती इदारे जो हैं उनको फ़ाल नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तारीख़ में, ख़ुसूसन पंजाब की तारीख़ में जो बलदियाती इदारों ने कलीदी किरदार अदा किया है उसकी मिसाल आपको तारीख़ में नहीं मिलती। देखें, जो गली नाली है, जो इलाकाई छोटे छोटे मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, जो सोलंग है, जो छोटी PCC गलियां हैं, ये काम है चेयरमैन हजरात का। बदकिस्मती ये है कि ये जो बोझ है, ये भी बोझ जो है वो हम MNA और MPA पर डाल दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बलदियाती अदारे जो हैं वो सही तरीके से फंक्शनल हों तो हम पर जो बोझ है वो 50% से भी कम रह जाता है, क्योंकि हर गली, हर महल्ले से काउंसलर जो मुंतखब हुआ होता है उसके पास लोग जाते हैं, उसको बताते हैं कि ये मेरा सीवरेज का मसला है, ये मेरी गली का मसला है, ये मेरी स्ट्रीट लाइट का मसला है, ये कॉरपोरेशन का इशू है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। मतलब वो सारे इदारे जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है। और मैं आपके चैनल से अपनी लीडरशिप को भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें देखें, मुस्लिम लीग नून की बुनियाद ही बलदियाती इदारों ने रखी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अगर मुस्लिम लीग नून का जो पौधा है वो उसको बड़ा करके तनावर किया है तो इसमें बल्दियात का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने बेपनाह काम किया है लोकल गवर्नमेंट में। आप देखें कि उन्होंने जो हमारे काउंसलर होते थे, जो हमारे नाज़मीन थे, बाद में बने, फिर चेयरमैन आए, तमाम लोगों को बहुत इज़्ज़त दी और उन लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शराफत अली खटक साहब हमारे भाई हैं, ये माशाल्लाह अनबीटेबल हैं, हमारे हलके से ईमानदार शख्सियत हैं ये। और 24 घंटे अगर किसी चेयरमैन की
لوگوں کے لیے اگر کوئی خدمات ہیں تو اس کا نام شرافت علی خان خٹک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو برادری یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو پیار انہوں نے بانٹا ہے لوگوں کو، جو ہماری یونین کونسل، یہ ہماری یہ گھر کی یونین کونسل ہے، اس میں یہ ناظم بھی رہے ہیں، پھر چیئرمین بھی رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار عزتوں سے نوازا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ورکر جو ہیں وہ اب بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو شرافت علی خٹک صاحب جو ہیں یہ غریبوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، میں نے آج تک ان کی حلقے کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ جس سے لوگوں نے مجھے یہ آ کر کہا ہو کہ خٹک صاحب کسی جگہ پہ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بڑی اچھی عادت ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جو لوکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے سے جو اس کے پاس 4 سے 6 علاقے ہوتے ہیں تو وہ سب کو ساتھ لے کر چلے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو 100/100 نمبر جو ہے وہ شرافت علی خٹک کو دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ خٹک صاحب، بہت زبردست تعریفی توصیفی الفاظ کہے میاں طاہر جمیل صاحب نے، آپ اس پہ کیا کہیں گے اور اینڈ پہ کیا میسیج دیں گے ویورز کے لیے؟ دیکھیں میاں طاہر جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں نے ابھی آپ کے ساتھ گاڑی میں بھی ان کی جو ان کے بارے میں جو ریمارکس پاس کیے کہ اگر طاہر جمیل صاحب جیسے MP پاکستان مسلم نون کو تمام میسر آ جائیں تو یہ جماعت ناقابل شکست ہو سکتی، یہ آپ ریکارڈ پر ہیں۔ ان کے جو خیالات میرے بارے میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن ان کی مہربانی ہے، ان کی ذرا نوازی ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ میاں طاہر جمیل صاحب بھی 1122 کے نام سے مشہور ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں جب واپس آ رہے تو میں نے کہا کہ اگر رات کو 12 بجے بھی ان کو کال کی ہے، اگر یہ جاگ رہے ہوں تو کال بیک آتی ہے، کال پہ رسپانس کرتے ہیں۔ پھر واحد MP ہیں فیصل آباد کے کہ جو کام کرنے کے بعد سائل کو بتا دیں کہ میں نے آپ کا کام کر دیا، آپ کنفرم کر لیں۔ تو ان کے لیے تو اب میں کوئی میرے پاس سچی بات ہے ووکیبلری میں جس کو کہتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ادا کر سکوں، لیکن یہ لاجواب اور اپنی ذات میں بے مثال شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح لوگوں کی خدمت اور جذبے کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پارٹی کو ایک جیسا ورکر جو ہے نا وہ نصیب کرے۔ جی میسیج میرا میسج تمام اپنے MP MNAs کو ہے کہ جس طرح طاہر جمیل صاحب کے ڈیرے پہ لوگوں کو ورکرز کو عزت دی جاتی ہے، تمام سے درخواست ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ورکرز کو عزت دیں، ان کو پرائرٹی دیں، ان کو عزت دیں، ان کو ان کا مقام دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ ورکر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ اس ملک اور قوم کے لیے بہتر خدمات سر انجام دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاہر جمیل صاحب کو اور ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کو اسی طرح قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے شرافت علی خان خٹک، یونین کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آئل ٹینک اونرز ٹینکرز ایسوسیشن کے، بہت بڑی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت۔ آج کی ان کی دن بھر کی مصروفیات آپ نے دیکھی، ان کے خیالات سنے، ان کی باتیں سنیں، ان کے نظریات جاننے کا موقع ملا آپ کو، اور ان کے بارے میں دوستوں نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سنا۔ یقیناً آپ کو بہت سی چیزیں بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔